अल्हम्दुलिल्लाह रजब का महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि रजब हम मुसलमानों के लिए एक अहम महीना है और हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस महीने की हमारे लिए ऐसी क्या अहमियत है। ये महीना हमारे लिए इतना अहम क्यों है। रजब जो कि एक हुर्मत वाला महीना है, व्हाट डज इट मीन टू अस। इस्लाम में बहुत से बड़े बड़े यादगार वाक़यात गुजरे हैं। कुछ दिन कुछ महीने हमारे लिए बाकी महीनों से बेहतर और यादगार हैं। अगर हम महीनों की रिस्पेक्ट में देखें तो रमज़ान का महीना सबसे अजीम माना जाता है और उसके फ़ज़ाइल से हम सब वाकिफ़ भी हैं। लेकिन जो महीना अभी चल रहा है, रजब का महीना, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, बहुत ख़ास महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह तौबा में फरमाते हैं, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 महीने हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। रजब का महीना जो है एक हुर्मत वाला महीना है। इट्स अ सेक्रेड मंथ फॉर अस। और ये महीना हमारे लिए खास है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि ये महीना हमारे लिए हुर्मत वाला है। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना बताया और रजब उनमें से एक है। तो इस महीने में हमें ख़ास तौर से अल्लाह की तरफ और ज़्यादा रुजू करना है। जब अल्लाह ताला ने इस महीने को बाकी सारे महीनों में चूज़ किया है, चुन लिया है, ख़ास बताया है, तो हमें इस महीने की खासियत पे गौर करना है। और ये महीना हमारे लिए इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हम लोग शायद उनमें से कुछ वाक़यात के बारे में वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन हम उन पे गौर व फिक्र नहीं करते। उन वाक़यात में हमारे लिए बहुत सारे लेसन है, बहुत सारी इबरत हम हासिल कर सकते हैं। उन्हें समझना, जानना, रजब की अहमियत को समझ के उस पर गौर करना और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना, अल्लाह के करीब जाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें मौके देता है, अल्लाह ताला हमें ख़ास वक्त देता है क्योंकि अल्लाह ताला वाकिफ़ है कि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने आप के ऊपर गौर करने का मौका देता है और अपने करीब आने का मौका देता है इन ख़ास वक्त पे जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, और रजब उनमें से एक ख़ास महीना है। तो इंशाल्लाह मैं आज जो रजब में कुछ अहम वाक़यात गुजरे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी और हम सब गौर करेंगे और सोचेंगे कि हम इन वाक़यात से क्या लेसन्स हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम वाक़या जो इस रजब के महीने में हुआ, ये बहुत ख़ास वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, मक्का के दौर का, जिससे हम सब वाकिफ़ होंगे। ये वाक़या है अल इसरा वल मेराज का। हम सब इसके बारे में वाकिफ़ हैं। बहुत से उलेमाओं की राय है कि ये जो वाक़या था अल इसरा वल मेराज का, ये रजब ही के महीने में हुआ था, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुई।
اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد اقصی تک. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا الاسراء والمعراج کا اس کو بیان کر دیا ہے. اس رات کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ سب واقف ہوں گے کہ کیسے جبریل علیہ السلام آتے ہیں براق کو لے کے، جو ایک سفید رنگ کا گھوڑا تھا پروں والا، اس پہ بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہاں لے جاتے ہیں؟ مسجد الاقصی کی طرف لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ساتوں آسمان کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہر آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نبیوں سے ہوتی ہے، انبیاء سے ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملاقات کرتے ہیں اور ایک خاص تحفہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ابھی ہم بات کریں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس دنیا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی نظارے دیکھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد الاقصی آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پیچھے انبیاء نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر واپس کعبہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں آپ اور تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں سے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں واقف بھی ہوں گے. لیکن اس واقعے کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ جو واقعہ تھا کہا جاتا ہے کہ 10 نبوی میں ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے. اس کا جو وقت ہے، جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کس وقت ہوا تھا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا مشکل وقت چل رہا تھا، بہت سے مرحلے چل رہے تھے. آپ کو دعوت دیتے ہوئے قریب 10 سال گزر چکے تھے، اور اب ایسی آزمائشیں آ رہی تھی مسلمانوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اس کو ان آزمائشوں کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہ کے سب نے فیس کیا. ہم واقف ہیں وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قریش کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بنو ہاشم کو اور مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں. جو یہ بائیکاٹ تھا یہ 3 سال چلتا ہے. جب یہ ختم ہوتا ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سپورٹ تھے، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کھلے عام مکہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی، وہ آپ کو محفوظ رکھے ہوئے تھے، وہ آپ کے لیے ایک مضبوط ستون تھے، ایک پلر کی طرح تھے. پر اب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو پلر تھا، جو سپورٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک اور آزمائش ہوتی ہے. اسی سال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے تھے جب پہلی بار وحی آئی تھی، زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھک لو مجھے ڈھک لو. ایک شوہر کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی کتنا بڑا سپورٹ تھی کہ اس پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف نہیں گئے سوائے ان کے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ذہنی طور سے
جسمانی طور سے ہر طریقے سے سکون پہنچایا، مالی طور سے سپورٹ کیا. تو سوچئے اب وہ سپورٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ختم ہو گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر سے باہر ہوتے تھے تو انہیں ابو طالب کا پورا سپورٹ رہتا تھا. جب گھر میں ہوتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو پوری طریقے سے سکون پہنچاتی تھی، سپورٹ کرتی تھی. تو یہ جو دو سپورٹ کے پلر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. علماؤں نے بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی. دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل جو ہے وہ پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، پوری طریقے سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور یہ بہت سخت آزمائش تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ وقت تھا اتنا تکلیف بھرا تھا، اتنا غم بھرا تھا کہ اس وقت کو سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، ایئر آف سورو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مشکل کا دور تھا، مشکل کا وقت تھا. آپ کے سب سے بڑے مددگار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. اوپر سے قریش میں جو حکمران تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہا تھا. بہت سخت آزمائش کا دور تھا. اور اس مشکل کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بہترین سفر عطا کرتے ہیں، الاسراء والمعراج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جس تکلیف بھرے دور سے، مشکل بھرے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اسے آسان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بہت عظیم چیز سے نوازتے ہیں جو ہے الاسراء والمعراج. یہ وہ فضیلت ہے جو اس سے پہلے اور کسی کو نہیں دی گئی. یہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یہ خاص طور سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک اہم لیسن ہے. چاہے زندگی میں کتنی مشکل آئے، کتنی تکلیف آئے، اگر ہم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں ضرور آسانی دے گا. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہ وعدہ کیسے پورا ہوا. اور ہم اپنی زندگیوں پہ بھی غور کریں تو ہمیں یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھتا ہے، اور آگے بھی اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنے جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام بھی ایک جگہ رک جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے جانا میرے حد سے باہر ہے. یہ اللہ کی وہ خصوصی جگہ ہے جہاں کوئی بھی اللہ کے اذن کے بنا آگے جا ہی نہیں سکتا. اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا دوں گا تو میرے یہ پیر جل کے ختم ہو جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں آپ کو کیا عطا کرتے ہیں؟ ایک بہترین تحفہ. اور وہ بہترین تحفہ کیا تھا؟ صلاح کا، نماز کا. جو تحفہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، ہم پوری مسلمان امت کے لیے وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ دیا جس سے ہم مسلمان ہر روز 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تحفہ ہمارے لیے کتنا عظیم ہے، کیا ہم اس کا احساس کرتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہم پہ نازل کیا، اس کی اہمیت سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے باقی جو احکام آئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ نماز کا احکام، صلاح کا احکام واحد ایسا احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا۔ نماز واحد ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہو کے دی۔ تو سوچئے یہ ہماری امت کے لیے کتنی عظیم چیز ہے، کیا ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نماز قائم کرو، کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں؟ کیا وہ نماز قائم ہو رہی ہے؟ غور کریں۔ یا ہم صرف بس کچھ وقت کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے زبان سے کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں اور بس اس سے فارغ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنی میں نماز کو قائم کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین چیز عطا کرتا ہے، ایسی چیز جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر ملا تھا اس کا کوئی پیرلل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کسی نبی کو یہ رتبہ حاصل ہی نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ ہم واقف ہے الاسراء کہتے ہیں جو ہاریزونٹل جرنی تھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے بیت المقدس تک پوری کی، اور معراج کہتے ہیں ورٹیکل جرنی جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک طے کی۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاءوں کو نماز بھی پڑھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں دنیا میں تو سب سے پہلے مسجد الاقصی جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جب اس سفر کی شروعات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الاقصی لے جاتے ہیں، اور واپسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد الاقصی آتے ہیں کعبہ لوٹنے سے پہلے، اور وہاں پہ سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے نبیوں کے اوپر ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ایک لیڈنگ امت ہے، اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹیں گے، اس دنیا میں اتارے جائیں گے، تو وہ بھی ہماری امت میں سے ہی آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو فالو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص درجہ دیا ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے آنر ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے that we are honored people، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
اینڈ وی آر دا لیڈنگ امت. ہم اس چیز کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے دین کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے اس بات کا. پھر ایک اور خاص چیز جو اس واقعہ سے ہمیں ملتی ہے کہ مسجد الاقصی جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اہم جگہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسراء والمعراج کے سفر کے لیے گئے تھے تو سب سے پہلے مسجد الاقصی انہیں لے جایا گیا، اور مسجد الاقصی اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھی. ہم سب واقف ہیں کہ کعبہ بعد میں مسلمانوں کا قبلہ بنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اس کے کچھ وقت بعد قبلہ کو بدل کے کعبے کی طرف کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے مسجد الاقصی ہمارا قبلہ تھی. تو یہ وہ پاک جگہ ہے جس کی اہمیت سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل بھرے سال، اس غم کے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی، اور یہی سال تھا جو 10واں سال تھا نبوت کا، جس میں طائف کا بھی واقعہ ہوا. ہم سب جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پروٹیکشن جو نصیب تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آس پاس کے قبیلے تھے ان سے نصرت طلب کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، سپورٹ کے لیے ان سے ملاقات کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی جاتے ہیں، لیکن ہم واقف ہے کہ کس طریقے سے طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارتے ہیں، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ یہ جو سال تھا اور اس سال کا یہ خاص طور سے جو واقعہ تھا طائف کا، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا کی سب سے بہترین نعمت عطا کرتے ہیں اور آپ کے درجے کو اور بلند کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب امت پہ سب سے مشکل مرحلہ آ جائے، جب ایسا لگے بس اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آگے اندھیرا ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، تب مشکلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج امت کا سب سے مشکل وقت گزر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو وقت آئے گا، ان مع العسر یسرا، اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ سب سے بہتر ہوگا. لیکن شرط ہے، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ توکل صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، اور دین پہ استقامت کے ساتھ ہمیں ڈٹے رہنا ہے، حق پہ ڈٹے رہنا ہے. مشکل کے ساتھ ضرور آسانی ملے گی، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی عطا کرے گا. اب جو اگلا واقعہ رجب میں ہوتا ہے وہ ہے غزوہ تبوک، جو کہ 9ویں ہجری میں ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اس کے 9ویں سال میں یہ غزوہ ہوتا ہے. یہ وہ جنگ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عروج تھی، بہت اہم جنگ تھی، اسی لیے اسے غزوہ عذر بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیٹل آف ہارڈ شپ. یہ جو وقت تھا یہ بہت مشکل وقت تھا، شدید گرمی تھی. آپ سب واقف ہوں گے اس غزوہ تبوک کے بارے میں کہ کتنا مشکل وقت تھا جب مسلمانوں کو اس غزوہ کے لیے نکلنا تھا. اور یہ جنگ کس سے ہونی تھی؟ اس وقت کی سپر پاور سے، رومن ایمپائر سے. ایک چھوٹی سی اسلامک ریاست
پیدل چل کے اس وقت کی سب سے بڑی آرمی سے، اس وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب بھی کسی غزوہ کے لیے نکلتے تھے تو ہر چیز کو سیکریٹ رکھتے تھے. مسلمانوں کو ہر چیز نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے جنگ ہو رہی ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنا لمبا سفر ہوگا، یہ سب بتایا نہیں جاتا تھا. بس حکم دیا جاتا تھا کہ اب ہمیں غزوہ کے لیے نکلنا ہے، اور مسلمان جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. لیکن یہ غزوہ جو تھا یہ الگ تھا. اس میں جو جنگ ہونی تھی بہت بڑی آرمی سے ہونی تھی، اور شدید گرمی کا وقت تھا، بہت لمبا سفر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ غزوہ جو تھا اس کے بارے میں اوپنلی بتا دیا کہ ہم رومن سے لڑنے جا رہے ہیں، تاکہ جو مسلمان تھے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور جسمانی طور پہ بھی ہر طریقے سے اپنی تیاریاں کریں، کیونکہ بہت لمبا راستہ طے کرنا تھا. گرمی کا جو عالم تھا وہ بہت ہی زیادہ سخت تھا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب گرمی کا وقت ہوتا ہے تو باہر نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس جگہ پہ جہاں پہ پتھر ہے، ریت ہے، وہاں پہ گرمی اور بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ہم لوگ تو کتنی ساری فیسلٹیز میں رہتے ہیں پھر بھی گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اے سی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. اس وقت انہیں پیدل چلنا تھا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ چلنا تھا، اور اتنا لمبا راستہ طے کرنا تھا. مسلمانوں کے لیے ایک اور آزمائش تھی، پریشانی کی بات تھی کہ اس وقت فصل کٹنے کا وقت تھا. کھجوروں کی کھیتی ہوتی تھی مدینہ میں، اور اگر اس وقت فصل نہیں کٹتی تو فصل خراب ہو جاتی. تو اب فصل کو ایسے چھوڑ کے جانا بھی مشکل بات تھی. پورے سال محنت کر کے فصل کو پیدا کیا جاتا ہے، اور فصل کٹنے کے وقت جو ہے اگر فصل کو نہیں کاٹا جاتا تو وہ برباد ہو جاتی ہے. اب یہ بھی ایک آزمائش میں مسلمان تھے. اور منافقوں کے لیے بھی مشکل تھا، ان کے لیے تو اور مشکل تھی بات. وہ منافق پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں. وہ مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ تم کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ رومن سے، جو 1000 سال سے یہاں پہ قابض ہیں. تم ذرا سے لوگ ان کا سامنا کرو گے. مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اس وقت کچھ بہترین مثالیں ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ سب واقف ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے صحاباؤں سے کنٹریبیوٹ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ مسلمان مالی طور پہ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے سفر کو فنڈ کر پاتے. تو مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے کہ آپ جو بھی ہو سکے، جو بھی بن سکے، اس غزوہ کے لیے کنٹریبیوٹ کریے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آدھی دولت لے کے آ جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ تو پورا گھر صاف کر کے آ جاتے ہیں، جو ملتا ہے وہ لے آتے ہیں. اور ایک صحابی جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے کنٹریبیوشن مانگتے ہیں تو وہ پوری رات ایک یہودی کے گھر کام کرتے ہیں، اور کچھ چند کھجوریں جو انہیں ملتی ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اس پہ بھی منافق باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ 4 کھجوروں پہ رومن سے لڑنے جائیں گے یہ مسلمان؟ تب اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ آیت نازل کرتے ہیں، یہ جو 4-5 کھجوریں ہیں یہ اگر مدینہ پہ رکھ دی جائے تو بھاری پڑ جائیں گے. اس کے بعد کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹیں دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں اور ضرورت ہے. وہ آتے ہیں پھر 100 اور دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں اور ضرورت ہے. ایسا کرتے کرتے یہاں تک آتا ہے کہ وہ 700 اونٹ اس غزوہ کے لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اور سوچئے ایک اونٹ کی اہمیت اس وقت آج کی ایک مرسیڈیز کے برابر تھی. اور 700 اونٹ. سوچئے اللہ کی راہ میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کئی 100 بچھڑے دیتے ہیں اور اشرفیوں کی تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ لیجئے اللہ کے رسول، یہ آپ کی جنگ میں مدد کرے گا. یہ ایک بہت بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے کہ کیسے وہ اپنی مال و دولت سے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیں. اسی واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان، آج کے بعد تم جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو، جنت تمہارے لیے گارنٹی ہو گئی. سبحان اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے صحابہ میں کیسا جذبہ تھا. ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیسے مدینہ میں باتیں بنائی جا رہی تھی کہ یہ 300,000 لوگ رومن سے لڑنے جائیں گے. 3,000 کے قریب یہ اتنے چند سے مسلمان جو ہیں رومن سے لڑنے جائیں گے. پر صحابہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے ساتھ یرموک کی جگہ پر پہنچتے ہیں جو کہ جارڈن کا ایریا ہے. وہاں قائم کرتے ہیں، اپنے خیمے لگاتے ہیں اور جنگ کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. باتیں بنائی جا رہی تھی کہ رومنز مسلمانوں کو برباد کر دیں گے، وہ 4 لاکھ کا لشکر لے کے آئیں گے اور مسلمان ذرا سے ہیں، کیسے لڑیں گے. منافق کیا کیا باتیں بنا رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلان کرتے ہیں، اللہ بھی پلان کرتا ہے اور اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. ہوتا کیا ہے، جو رومنز کا بادشاہ ہوتا ہے ہیراکلیس، وہ سامنے ہی نہیں آتا کیونکہ وہ واقف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی نبی ہے، اللہ کے آخری نبی. وہ جنگ کے میدان سے پہلے ہی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شرکت کرنے آئے. وہ ڈر جاتا ہے. اس کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ جانتا تھا کہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانا پاسبل ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ اللہ ہے تو وہ جنگ کے میدان میں آتا ہی نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 1 مہینے تک وہاں رکتے ہیں. آس پاس کے قبیلوں سے تھوڑا جزیہ وصول کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیٹلمنٹس ہوتا ہے اور بنا بڑی جنگ کے فتح حاصل کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی کیونکہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور، سب سے طاقتور آرمی مسلمانوں کو چیلنج نہیں کر پاتی. تو اس جنگ سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے. ایک تو یہ جنگ جو تھی یہ آزمائش تھی مسلمان کی. اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. اور اس جنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے دشمن دنیا کا سب سے طاقتور شخص کیوں نہ ہو،
چاہے بظاہر ایسا لگے کہ اسے ہرانا ممکن ہی نہیں، اگر ہم تعداد میں کم بھی کیوں نہ ہو تو بھی ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پہ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی اور اللہ کی مدد ضرور ملے گی۔ اگر اس وقت مسلمان یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ ہماری تعداد تو ذرا سی ہے، انہیں کیسے ہرائیں گے، تو انہیں فتح کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے اور استقامت کے ساتھ حق پہ ڈٹا رہنا ہے۔ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں یونٹی نہیں ہے؟ اگر ہم بھی اپنے صحابہ کی طرح پختہ ایمان والے بن جائیں تو اللہ کی مدد ہمیں ضرور ملے گی۔ اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طریقے سے اطاعت کریں تو ہمیں اللہ کی مدد ضرور ملے گی۔ اگر ہم بھی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی مدد ضرور ملے گی۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ جب ہم مخلص ہوں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ ایک اور واقعہ جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ ہے یرموک کی جنگ، بیٹل آف یرموک، جس کے بارے میں بریف میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی جنگ چل رہی ہے، سیریا کا جو ایریا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 8 رجب کو یہ یرموک کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت کے بعد کی بات ہے۔ لگ بھگ ہجرت کے 12 سال بعد یہ جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومنز کو بری طریقے سے ہرا دیتے ہیں۔ ان کے چند ہی دنوں بعد، یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے چند ہی دنوں بعد مسلمان یروشلم کو بھی فتح کر لیتے ہیں بنا کسی جنگ کے۔ 25,000 سے 40,000 مسلمان 4 لاکھ کے قریب کی رومن آرمی کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان شہید ہوتے ہیں لگ بھگ 500 کے قریب، اور 50,000 رومنز کو ختم کرتے ہیں، جبکہ مسلمان صحابہ کی کوئی ٹریننگ نہیں، اور جو رومنز تھے ان کے پاس کتنے ویپنز تھے، ان کی آرمی ایک پروفیشنل آرمی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے بتا دیتے ہیں کہ نمبرز میٹر نہیں کرتے، بس توکل پوری طریقے سے اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جب میں رجب کے واقعات کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ تر جو یہ واقعات ہیں یہ جیروسلم سے جڑے ہوئے ہیں، جو آج کا فلسطین ہے۔ الاسراء والمعراج الاقصی سے جڑا ہوا ہے، یرموک کی جنگ بھی فلسطین سے جڑی ہے۔ اس کے بعد یرموک کی جنگ کے بعد جیروسلم خود بخود مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ اگلا جو واقعہ ہے جس کی میں بات کروں گی، جب کروسیڈرز نے 1099 میں جیروسلم مسلمانوں سے لے لیا تھا، 1187 میں صلاح الدین ایوبی رجب ہی کے مہینے میں جیروسلم کو پھر سے فتح کر لیتے ہیں۔ فلسطین کا جو ایریا ہے، الاقصی کی جو پاک زمین ہے، پھر سے مسلمانوں کے پاس واپس آ جاتی ہے، اور یہ بالکل اسی انداز میں ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح حاصل کی۔ 90 سال جو پاک زمین مسلمانوں سے دور تھی اسے صلاح الدین ایوبی پھر سے فتح کر کے حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ پھر سے فتح حاصل کر لیتے ہیں۔
اس وقت بھی ہماری امت میں یونٹی کی کمی تھی، پر صلاح الدین ایوبی سب کو یونائٹ کر کے ایک آرمی بناتے ہیں اور اسلام کی اتنی بڑی فتح ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور جنگ ہوتی ہے ہتین میں، جس سے یہ فتح اور آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جنگ تب ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ سارے دشمنوں کی آرمی کو یہ تو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا پھر قید کر لیتے ہیں، اور جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اسے خود ختم کر دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اس جیروسلم کو واپس مسلمانوں کے لیے فتح کرتے ہیں جہاں کی مسجد الاقصی کئی سال تک مسلمانوں کا قبلہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اور 3 سال مدینہ میں الاقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ 16 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ رہا، ہم مسلمانوں کا جو قبلہ رہا، وہ بیت المقدس رہا، اور ہم واقف ہیں کہ آج وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم واقف ہیں کہ باقی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھیں ہماری امت جو ہے مشکل دور سے گزر رہی ہے، پریشان حال ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا ہم نے سوچا اس کی وجہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا ایک واقعہ ہے۔ رجب ہی کے مہینے میں 28 تاریخ کو 1434 ہجری میں ہمارے اسلامی نظام کو ترکی میں ختم کر دیا گیا تھا، اور ہماری امت کو یتیم کر دیا گیا تھا۔ ہماری ڈھال جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے اسے ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ اس دن سے قرآن اور سنت کو لوگوں سے دور کر دیا گیا تھا۔ اس دن اللہ کی پرچھائی سے ہمیں دور کر دیا گیا تھا۔ اس دن سے اسلام کی گاٹھیں کھلنے لگی، اور اس بات کو 100 سال گزر گئے۔ ہماری امت اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ امام احمد ابن حنبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی گاٹھیں جو ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گی جب وہ ایک ایک کر کے کھل جائیں گی۔ سب سے پہلی گاٹھ کھلے گی اسلامک نظام ختم ہونے پر، اور آخری صلاح کے ساتھ۔ اسلامی نظام کی گاٹھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ آپ نے اسلام کی خوبصورتی پوری انسانیت کو دکھائی۔ اسلام پھیلا، عروج پہ پہنچا جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا۔ ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے آنر کیا۔ یہ وہ گاٹھ تھی جس کی وجہ سے ہم سکون سے تھے، اللہ کی حاکمیت کے اندر ہم رہ رہے تھے۔ ہماری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل ہمیں اپنی شریعت سے ملتا تھا۔ اب وہ گاٹھ جو ہے وہ کھول دی گئی ہے، اور اگر ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل چاہیے تو ہمیں پھر سے اللہ کی حاکمیت کے اندر رہنا ہوگا۔ اسلامک نظام میں ہی ہماری امت محفوظ رہ سکتی ہے۔ ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں نا، اللہ ہمارا خالق ہے۔
تو ہم اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت اس دنیا میں ہے نہیں؟ ہم انسانوں کی حاکمیت کے تلے رہ رہے ہیں، ہم مجبوری میں ہیں، ہم پریشان حال میں ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہماری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اس چیز کا احساس کرتے ہیں؟ جب ہماری امت میں امام تھے، ہمارا نظام تھا، تو ایک خلیفہ المعتصم کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کو اسپین میں قید کر لیا گیا، تو انہوں نے پوری فوج بھیج کے اس عورت کو رہا کرا دیا۔ اور آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہم سے ہمارے حقوق چھین لیے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم بے بس ہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ It is a great reminder for us۔ یہ واقعات اسلامی تاریخ کے جو ہم نے ابھی جانے، یہ بہت ہی مومنٹس ایونٹس ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا ہے، ہمیں امت کے حالات پہ غور کرنا ہے اور استقامت کے ساتھ دین پہ، حق پہ ڈٹے رہنا ہے۔ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف پوری طریقے سے رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اگر ہم مخلص ہوں گے، مخلص ہو کے دین پہ ڈٹے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پوری طریقے سے توکل رکھیں گے، جیسے ہمارے صحاباؤں نے کیا، جیسا ہم نے جنگ یرموک میں دیکھا، جنگ تبوک میں دیکھا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہماری امت اپنی ڈھال کے پیچھے محفوظ ہوگی۔ میں چاہتی ہوں آج ہم سب مل کے دعا کریں، اے اللہ اس رجب کے پاک مہینے میں ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر، اے اللہ اس رجب کے مہینے کو ہماری امت کے لیے پھر سے فتح کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری امت جو پریشان حال ہے، جو مصیبتوں کو جھیل رہی ہے، جو پریشانیوں سے گزر رہی ہے، اس کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پھر سے ہماری ڈھال عطا فرما جس کے پیچھے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں نیک راہ دکھا اور دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں اسلام کا داعی بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آمین یا رب۔